मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने किसी बयान में फरमाया था कि बकूर का मतलब सुबह 11 बजे करीब का वक्त होता है, लिहाजा सुबह का नाश्ता इस्लाम में नहीं है और हिंदुस्तान की तारीख में भी सुबह 11:30 बजे खाना और मगरिब के बाद खाना हुआ करता था। सुबह से मुराद 11 या 11:30 का वक्त होता है, इसकी शरई दलील दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद घर तशरीफ़ लाते और पूछते क्या खाने को कुछ है। अगर हम कहते नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर मेरा रोज़ा है। सही मुस्लिम। ये इन भाई का सवाल, इश्काल ये है इन भाई को कि मैंने कहा सुबह का नाश्ते का लफ्ज़ हमें पुरानी अरबी में मिलता ही नहीं है, जदीद अरबी में, पुरानी अरबी में नहीं है। और सहाबा कराम में रिवाज था 2 टाइम खाने का, एक सुबह 11:30-12 बजे तक ये दोपहर का खाना होता था और एक रात का खाना। बस ये 2 खाने होते थे पहले ज़माने में और हिंदुस्तान में भी यही था। हमने खुद हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से सुना, कहते हैं अंग्रेज़ ने नाश्ता वाश्ता मुतारिफ़ करवाया, मुसलमानों में इसका रिवाज नहीं था। तो अब इन्होंने जो दलील दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फजर की नमाज के बाद घर पे आते और पूछते क्या पका है, ये हदीस के ये अल्फाज नहीं है कि फजर के बाद घर में आते। हदीस में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि फजर के बाद घर में आके पूछते क्या पका है। घर में आके पूछते क्या खाने को है, अगर नहीं होता तो रोज़ा रख लेते। तो ये जो रोज़ा रख लेते ये निस्फुन नहार से पहले, निस्फुन नहार कहते हैं सुबह सादिक से लेके जो सूरज गुरूब होने का वक्त है ना, इसका आधा हिस्सा, यानी जब आधा रोज़ा गुजर जाता है। देखो सुबह सादिक फॉर एग्जाम्पल सुबह 5 बजे हो रही है और सूरज गुरूब हो रहा है 6 बजे, तो ये 13 घंटे का रोज़ा हो गया। तो 13 घंटे का हाफ क्या होगा, 6.5। तो सुबह से लेके 6.5 घंटे से पहले पहले निस्फुन नहार कहलाएगा। इससे पहले रोजे की नियत की जा सकती है, इसी हदीस से पता चलता है। बाकी ये कि वो सुबह 11:30 का टाइम होता था या 12 का टाइम होता था, ये वाला टाइम होता था, उसकी दलील ये है कि एक हदीस में आता है कि साहबा कहते हैं हम जोहर की नमाज खाना और कैलूला के बाद पढ़ा करते थे। जुम्मे के दिन ऐसा होता था कि खाना जुम्मे के बाद, यानी जुम्मे की नमाज इतनी जल्दी होती थी। तो उससे पता चलता है कि जोहर की नमाज अगर वो अव्वल वक्त में पढ़ रहे हैं और उससे पहले कैलूला भी कर चुके हैं खाना खाने के बाद, कोई क्या टाइम बनेगा, फिर वो यही टाइम बनेगा। जबकि जुम्मे के दिन जल्दी नमाज होती थी तो फिर वो खाना वाना उसके बाद होता था। तो इससे पता चलता है ये वाला टाइम करीब करीब ये टाइम होता था। इस हदीस से मुबारक की रोशनी क्या, हाँ ये कह रहे हैं क्या इस हदीस की रोशनी में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11:30 बजे तक बगैर खाए रहते, इसमें लिखा है भूखे रहते थे, यूं भूखे के बजाय यूं कह देना चाहिए क्या बगैर खाए रहते थे। भूखे का लफ्ज़ थोड़ा सा नामुनासिब मालूम होता है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या 11:30 बजे तक खाए पिए बगैर रहते थे? जी हाँ, ये कोई पहले ज़माने में सब इस टाइम तक खाए पिए बगैर ही रहते थे। अंग्रेज़ों ने आके हमें सुबह के नाश्ते पे लगा दिया है। आप अपने दादा परदादा किसी के जिंदा हो तो उनसे पूछें, वो बताएंगे कि सुबह फजर पढ़ के कोई भी नहीं खाता था। लोग खेतों पे जाते थे, काम करते थे और मेहनत करते थे, और जब भूख खूब चमकती थी, दबा के भूख लगती थी, फिर जब सूरज निकलता था ना, सूरज की रोशनी तेज हो जाए, उस वक्त खाना खाया जाता था। और नेचुरल टाइम भी वही है। हकीकत यह कि फजर के बाद भूख लगती भी नहीं है, चाहे कई घंटों का नागा हो। हमारी बॉडी सनलाइट के साथ सेट हुई हुई है। आप देखो अक्सर लोग सुबह शुगर चेक करते हैं, बढ़ी हुई होती है। बॉडी का एक अलग से मैकेनिज्म है, वो इतना पेचीदा है कि उसको समझना पूरी तरह मुमकिन नहीं है। अब सुबह चूंकि अल्लाह ताला चाहते हैं, अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, हमने दिन को कामकाज का जरिया बनाया, रात को सोने का और दिन को वजअलना नहारा माशा। तो दिन जो है ना, तो दिन चढ़ते ही बॉडी को चाहिए कि काम करे वो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त में खास एक एनर्जी अलग से पैदा की होती है हमारी बॉडी का। सुबह को शुगर लेवल, हालांकि कई घंटों से खाया पिया नहीं होता हमने, तो वो इसीलिए बड़ा होता है कि उसको आप काम में लेकर आओ। हम और पराठे फोड़ के और बढ़ा देते हैं वो। तो जब आप नेचुरली सुबह भूख लगती भी नहीं है, फजर के बाद नहीं लग रही होती भूख, इल्ला ये कि आदत डाल लो। तो कोई भी जानवर देख लो आप, सुबह सुबह उठते हैं, अंगड़ाइयां लेते हैं, रात को मगरिब के बाद वो अपने डड़बों में चले जाते हैं। तो सुबह निकलो, आप काम काज करो, फिर आपकी भूख चमकने लगेगी, फिर आप खाओ, मजा ना आए पैसे वापस। लेकिन हम लोगों ने अपनी बॉडी को खराब कर दिया है, वो अब सेट होने में टाइम लगेगा। खराब हो चुकी है हमारी बॉडी, नेचर पे थोड़ी है।
بہرحال ناشتہ کر لیں, کوئی خلاف شرع نہیں ہے. یہ کچھ میں نے تو نیچرل بتایا کہ نیچرل کیا ہے, 2 ٹائم کا کھانا ہے. باقی کوئی ناشتہ کر رہا ہے تو کوئی وہ کر لے, ڈاکٹر اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کر لے, میرے سے پوچھ کے نہ کرے, خود ہی کر لے. کیا پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی؟ ابھی ایک یوٹیوبر ہے, ان کی وائف نے ایک پوسٹ لگائی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر 4 شادیاں ضروری ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام جب تنہا تھے تو حوا ایک بیوی کے طور پہ بھیجی. اگر ضرورت ہوتی تو 4 بیویاں بھیجتے تاکہ ایک مرد کے لیے 4 بیویاں ہوتی. اور دوستوں کا گروپ بھی نہیں بنایا کہ دوستوں میں جائیں حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی جو صرف ایک بیوی تھی نا, اس میں حکمت تھی تاکہ تمام انسانوں کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو. یہ حکمت تھی. اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو پھر ہم سب ایک ماں کی اولاد نہ ہوتے. تو مساوات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی, لیکن ان کی اولادوں کو اجازت دے دی کہ جتنی چاہے شادیاں کرو. یہ تو اسلام نے آ کے 4 میں بند کیا ہے, ورنہ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آدم علیہ السلام میں حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بیوی دی ہے, کیونکہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, قرآن کہتا ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بیویاں زیادہ ہوتی ہیں آدم علیہ السلام کی تو پھر ہم کوئی کسی ماں کی اولاد, تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, ہاں وہ عامل تو رہ گیا بیچارہ, بس جلدی سے مختصر سمیٹ دیتا ہوں بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دین کی خدمت لی ہے, اس میں مجھے فخر ہے کہ کئی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اتنی دعائیں دے رہی ہیں, اور خود بھی اپنے آپ کو عذاب سے نکالو, شہوت کے عذاب سے نا, غیر ضروری مجاہدوں سے نکاح کرو, حلال میں تسکین مل جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, مزے کے لیے نہاری جب کھا سکتا ہے اپنے پیسوں سے تو مزے کے لیے شادی بھی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ مزے کے لیے 12 انڈے کھاتے ہو آپ, کتنے ڈیلی. ویسے انڈے سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. انڈے کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں, انڈے کو ہلکا نہیں لیا کرو. انڈے سے چوزا بننا ہوتا ہے, تو چوزے سے مرغی, تو مرغی میں جو کچھ ہے اکیلے ایک انڈے میں اللہ نے رکھا ہے وہ سب کچھ. تو اس لیے ہاف بوائل انڈے پھوڑ دیا کرو طبیعت سے, اور انڈا میں نقصان نہیں دیتا. یہ 6 7 8 انڈے کچھ نہیں کہتے اگر روٹی چاول نہ کھائے جائے. خیر, تو یہ جو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے نا, یہ شادیاں وادیاں, یہ میں اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں. اس میں بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں, بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں. اگر وہ ان بیچاریوں کو تو پیروں نے یہی کہا ہوا تھا کہ اور یہ کرو, ڈپریشن میں جا رہی تھیں, زنا میں جا رہی تھیں, اللہ نے کروا دی ان کی شادیاں. اور دوسرا کام جو عاملوں کے خلاف میں بولتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ شاید مجھے اس پہ بخش دے. اللہ کہے تیرے اعمال میں اور تو کوئی نیکی نہیں تھی, تو نے جو ان فراڈیوں اور بغیرتوں کے خلاف جو بولا ہے نا, اور 1 نمبر عاملوں کے خلاف بولا, میں نے 2 نمبر کے خلاف تو لفٹ ہی نہیں کراتا میں, چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ ریونڈ کا مقیم ہو. اللہ تو اسی پہ شاید مجھے بخش دے کہ ان بغیرتوں کی جو تو نے چترول لگائے ہیں نا, مذہب کے نام پہ یہ الو بناتے ہیں. تو یہ حکیم طارق چغتائی کے خلاف میں نہیں بولتا, آپ تو خود نام لے کے پوچھتے تو میں بول دیتا ہوں. میں تو سب کو ایسا سمجھتا ہوں, سب کو ایسا سمجھتا ہوں. تو یہ تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے کوئی ایک تو ہے جو ان بغیرتوں کے پول پٹیاں کھول رہا ہے. اور یہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے تو میں بولتا بھی نہیں. بہت سارے دنیا میں فراڈی, ہم کوئی سب کے خلاف تھوڑی بولیں گے. یہ لوگ مذہب کا لیبل لگا کے, دیکھو پیر و مرشد یا روحانیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو گناہ چھڑوائے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈلوائے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانا کوئی روحانیت نہیں ہے. پادری لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ہندوؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. پادریوں میں جاؤ وہ یہی کر رہے ہو گے, تمہارے پر آسیب ہے, جن چڑا رہا ہوں, چڑیل بھگا رہا ہوں. یہ کوئی روحانیت نہیں ہے, یہ روحانی سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میرے بوئی, اس لیے میں خانقاہ کا آدمی ہوں, مجھے پتا ہے صوفی اندر سے بڑا زرخیز ہوتا ہے. یہ کسی وظیفے سے ٹھیک نہیں ہوتے. یہ اللہ نے رکھے اس لیے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کو اپنے نکاح میں لاؤ, اس سے نسل بڑھاؤ, اس کی کفالت کرو, اس کو بھی خوش رکھو, خود بھی خوش رہو, اس کو خاندان ملے. یہ اللہ نے ہمیں جو نیوکلیئر پاور دی ہے اس لیے دی ہے. یہ پاور کچلنے کے لیے نہیں دی ہے ہمیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, اس کا ایک لیگل وے ہے, ایک انلیگل ہے. لیگل ہے نکاح, اور انلیگل ہے فوش فلمیں دیکھنا, بد نظری کرنا, اور جو 2 نمبر طریقے چل رہے ہیں. آپ کی مہارت عملیات وظائف کے میدان میں اور طب نبوی میں بالکل زیرو ہے. آج کوئی بہت تپا ہوا ہے, سارے الٹے سوال پوچھ رہے ہیں. بس یہ آخری سوال لے لیتے ہیں میرے بھائی. کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب, آپ کی مہارت عملیات اور وظائف کے میدان میں اور طب نبوی میں بالکل زیرو ہے. یہ جن کی مہارت ہے نا ان کی بھی زیرو ہے. کوئی علم ہی نہیں ہے تو اس میں مہارت کیا ہوگی؟ علم ہی نہیں ہے تو یہ مہارت کیا ہوگی؟ جن کی مہارت ہے ان کا ذرا میرے سامنے 2 منٹ کے لیے لا کے بٹھاؤ, میں دیکھ لوں گا کتنے پانی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں کہوں کہ مجھے وظائف میں بڑی مہارت ہے,
ایک مثال دے رہا ہوں, میں بھی دعویٰ کر دوں اور میں ان کو کہوں کہ آپ کے بال آپ کے بڑے بال ہیں, آپ ڈبل کروانا چاہتے ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 326 256 دفعہ پڑھو. پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ وزن کم کر, آپ کم کر دو, غائب ہو جاؤ گے, آپ وزن بڑھانا چاہتے ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر 345 463 دفعہ پڑھو. پھر میں ان کو یہ بتاؤں, پھر میں ایک بندے کو بولوں کہ سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ, پھر یہاں لگاؤ, پھر ناف میں لگاؤ. ان سب جگہوں پہ جب سرسوں کا تیل لگاؤ گے تو اس سے 78 بیماریوں کا علاج ہوگا. میں یہ کہوں گا, لوگ کہیں گے ایکسپرٹ ہے, مہارت ہے. پھر کوئی عقل مند میرے خلاف تقریر کرے, یار یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے, اور لوگ اسے کہیں بھائی مفتی صاحب کو ان عملیات میں مہارت ہے, آپ کو نہیں ہے تو آپ کیوں بول رہے ہو. تو وہ کیا کہے گا, مفتی صاحب کے کوئی عملیات میں مہارت ہے, اس کی کیا دلیل ہے. کہے گا دلیل یہ کہ یہ وظیفے بتاتے ہیں. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. ایسے تو بہت سے حکیم, جعلی حکیم نسخے بتا رہے ہیں, حکیم نہیں ہوتے. دلیل یہ ہوتی ہے کہ کیا پڑھا ہے آپ نے, کہاں سے پڑھا ہے, اس کا کوئی کورس کہاں ہے, نصاب کہاں ہے اس کا. کہتے ہیں جی تجربوں سے سیکھا ہے. کون سے تجربے کیا آپ نے ساری زندگی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے وظیفوں سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اس کی کیا دلیل ہے یہ ان وظیفوں سے فائدہ ہوا ہے. جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں, بہت سے لوگوں کے مسائل تو ٹھیک ہونے ہی ہوتے ہیں, وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیے ہوتے ہیں. تو یہ وہی ہے, کوئی علوم ہی نہیں ہے یہ بھائی. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے زیرو ہے اس میں. اور میں کہہ رہا ہوں میں زیرو ہوں نا, آپ تو پڑھے لکھے ہو, آپ ان عملیات کر کے مجھے نقصان پہنچاؤ نا. کیا خیال ہے بھائی. ہم زیرو ہیں عملیات اور وظائف میں, آپ تو وظیفوں کے ماسٹر ہو, آپ کو تو پتہ ہے کہ کون سے وظیفے سے کس کو کیا نقصان ہوگا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ساری چڑیلیں, جنات, بھوت, روحانیات, عملیات, فلیتے پلیتے, جادو ٹونے کرو میرے اوپر, میں بیٹھا ہوا ہوں. ہماری بات 20 سال سے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, کم بخت ایک بال میرا نہیں گرا سکے. کچھ بال میرے گرے تھے, وہ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ذریعے, ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے آ گئے واپس. تھوڑے سے بال گرے تھے, وہ بھی اس لیے نہیں گرے, تو چاریاں بھی تو اتنی کی ہیں, تو بال بھی نہیں گریں گے تو اب کیا ہوگا. کیا خیال ہے. پھر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے, ان کے عملیات فلیتے پلیتوں کی وجہ سے 51 سال کا ہو گیا, سر کے سارے بال کالے ہیں میرے ابھی تک اوریجنل. اتنے وظیفے یہ میرے خلاف پلیتے فلیتے. اور آپ کے ایک عامل نے مجھے بولا کہ اصل میں تیرے پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ تو خود وظیفے پڑھ کے حصار کھینچتا ہے. میں نے کہا ہم تو زیرو ہیں بھائی اس فیلڈ میں, وظیفوں کی فیلڈ میں. خود ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وظیفوں کا کیا پتا. تو جو عملیات میں زیرو, وہ کیا عملیات میں, یہ ان کے یہ ہے ہی نہیں ہے, بیکار لوگ ہیں. ان کو صبح شام گالیاں دو, جنت میں جاؤ گے. اس لیے میرے بھائی آپ تاریخ چوتھائی کا نام نہ لیا کرو, تاکہ میں نام لے کے رد نہ کروں. آپ لوگ خود ہی نام لے کے بلوا رہے ہوتے ہو, تو آپ, میں تو ہول سیل کے حساب سے عاملوں کو برا بلا کہتا ہوں. آگے کہہ رہے ہیں کہ جی طب نبوی میں بھی آپ بالکل زیرو ہے. طب نبوی کوئی طب نہیں ہے, یہ بھی ایک منجن ہے. فزکس سے نبوی کبھی سنا آپ نے, میتھ نبوی کبھی سنا, بولو نا بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے ہی نہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک اخلاقیات ہے. تمام پیغمبروں کا ٹاپک کیا ہوتا ہے, اخلاقیات. اب کچھ حکیموں نے کیا کیا ہے, اپنی پروڈکٹ کو بکوانے کے لیے حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ بھی مذہب کا غلط استعمال ہے. یہ جو حکیموں میں طب آئی ہے, یہ تو طب یونانی ہے, یہ یونان سے آئی ہے, یہ یونان سے آیا. یہ جیسے میڈیکل سائنس انگریزوں سے آئی ہے نا, تو یہ تو یونان سے, یہ تو غیر مسلم قائم تھا, پھر مسلمانوں نے لیا تو بہت ترقی کر دی اس میں. بڑے بڑے حکیم دنیا میں گزرے, اب بھی موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میڈیکل سائنس کی چند ہدایات ملتی ہیں بس. وہ ہدایات بہت زبردست ہدایات ہیں. کم کھاؤ, جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں. کلونجی کے بارے میں شفا, قرآن میں شہد کے بارے میں ہے, قرآن میں انجیر اور زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے بجائے کیا استعمال کی ہے, جو استعمال کی ہے, گوشت بھی استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سب چیزیں ہیں بس. اب اس پہ پورے علوم کی بنیادیں نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کو طب نبوی کا نام دے کے آپ کتابیں چھاپنا شروع کر دیں, موضوع من گڑت حدیثیں اس میں لانا شروع کر دیں. جب بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا کسی پڑھے لکھے حکیم یا کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, جو اس زمانے کے لوگوں پہ تجربے کر کے, جو اس نے کچھ چیزیں 1400 سال پرانی ہوتی ہیں وہ اس زمانے میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. دیکھو اسلام نے قیامت تک کے لیے آیا نا, تو کچھ چیزوں میں لچک رکھی ہے اسلام نے, تاکہ وہ ہر زمانے میں چل سکے. تو طب نبوی نہیں ہوتا بھائی, چند چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں بس.
تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے, اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن اس کی بیس پہ لوگوں نے پورے علوم کی بنیادیں رکھ دی اور پورے جو ہے وہ پورے میڈیکل سائنس رکھ دی, یہ غلط ہے. اچھا بھائی, کہتے ہیں کہ آپ ان مسائل میں آپ کی کم علمی اور لا علمی کی بنیاد پہ گفتگو سے احتیاط فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اور امت بلا وجہ زہری انتشار کا شکار ہونے سے بچ جائے گی. امت کو ان طب نبوی کے نام پہ جو حکیم ہے انہوں نے ذہنی انتشار میں ڈالا ہوا ہے. کتنے حکیموں کو میں جانتا ہوں کمبختوں نے قہوہ پلا پلا کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کروا دیا ہے. کورونا کے دنوں میں طب نبوی کے نام پہ قہوے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہ قہوے پی اور انتقال کر گئے. ڈاکٹر کہہ رہے ٹیکا ٹھکوا لے جا کے, ایک ویکسین لگوا لے جا کے, نہیں ٹھکوایا, قہوہ پیا مارکیٹ سے شاٹ. ایک حکیم نے مجھے بتایا میں نے 1.5 سے 2 کروڑ روپے کمایا ہے طب نبوی کے نام پہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک جڑی بوٹی ہے اس کی فضیلت حدیث میں, اس کا نام ذہن سے لکھا, سنا مکی. اب یہ اچھی ہے, پیٹ کے لیے اچھی ہے, قبض نہیں ہوتا, بہت سی بیماریوں کا علاج تو قبض ختم کرنے سے ہے. تو ایک حدیث میں سائن ہے بس, اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کب استعمال کرنا ہے, کہ اس بیماری میں یہ تھوڑی کہتے ہیں. ہم نے یہ کیا جب کرونا آیا تو ہم نے پھر وہ سنا مکی کے پاؤڈر بنا کے لوگوں کو قہوے پلائے. کہہ رہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں نے کمایا ہوگا اس دوا سے, لیکن جن کو پلائے ہیں نا ان کی رپورٹ نہیں طلب کی, کیونکہ ان کو لگے موشن, اور بیماریوں میں آپ کو موشن لگ گئے تو ایک دفعہ کا موشن تو ٹھیک ہے جی, پیٹ صاف ہو گیا, 2-3 دفعہ میں موشن تو ویسے ہی آپ کا امیون سسٹم ختم, اور کووڈ کا حملہ تو ایسے پہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. طب نبوی کے نام پہ ان کے جنازے ہو گئے. حکیم صاحب 1.5-2 کروڑ روپے الحمدللہ کما لیے انہوں نے. تو بلڈ پریشر کا علاج بھی ان کے پاس, فلانے کا علاج بھی ہے, فلانے کے ڈاکٹر پاگل ہے یار اتنی. آپ کو پتہ ہے جو ریسرچ ہوتی ہے نا جب نئی میڈیسن پر, میڈیکل کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک میڈیسن پہ, کروڑوں اربوں روپے, اس کے بعد جا کے مارکیٹ میں اس کو لانچ کیا جاتا ہے. تو ذہنی انتشار کا شکار ان لوگوں نے کیا ہے, لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں سے ہٹا کے جاہلوں کے پیچھے چلا دیا. اور عاملوں کے خلاف جب سے میں نے بولنا شروع کیا, کتنے لوگ دماغی توازن خراب ہو گیا تھا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں, بچے پہ جن آتے ہیں. میں نے کہا بھائی کسی فوراً سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے میڈیسن لے لو, ٹائم پہ ٹھیک ہو جائے گا. زیادہ لمبی بیماری ہوئی نا تو گیا. اور ایسے لوگ الحمدللہ شروع میں جن آیا, ڈاکٹر کو دکھایا, گولی کھائی, چند دن ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا, جن ہمیشہ کے لیے مارکیٹ سے شارٹ. یہ لوگ اگر ان لوگوں کے چکر میں پڑ جاتے, یہ نفسیاتی بیماریاں جب ہوتی ہیں نا, میں جن کا منکر نہیں ہوں, لاکھوں میں کسی ایک پہ آ بھی سکتا ہے, تو اس کا علاج بھی عاملوں کے پاس نہیں ہے, مسجد کے مولوی صاحب سے دم کرا دو بس کافی ہے. تو جن پہ یہ یعنی جو 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ اس کا بر وقت علاج کر لیتا ہے. اس نے پڑھا ہے, باقاعدہ ایک علم حاصل کیا ہے, میڈیسن پہ ریسرچ ہوئی ہے, تحقیقات ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کون سا کیمیکل دائیں بائیں ہو گیا اس کے. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا, دماغ کا کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتا ہے, وہ میڈیسن دے کے اس کو سیٹنگ پہ لے آتا ہے. تو شروع میں یہ سیٹنگ آسان ہوتی ہے, جنہوں نے شروع میں علاج کرایا فٹ فاٹ ہو گئے, گھوم رہے پھر رہے ہیں, ہنس رہے کھیل رہے ہیں. جو ان بغیرتوں کے چکر میں لگے ہیں, یہ بغیرت وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں دارالعلوم کرنگی کا مفتی ہوں, میں جامعۃ الرشید کا خلیفہ ہوں, میں فلانے کا بنوری ٹاؤن کا, پھر یہ ان چکروں میں پڑے اور گئے کام سے, زندگیاں ہو گئیں برباد. تو اس لیے میں نے لوگوں کو ذہنی انتشار سے نکال لیا الحمدللہ, ڈالا نہیں انتشار میں. اور یقین نہیں آتا, تم بھی یہ جنہوں نے بھائی نے پرچہ لکھ کے دیا عامل کے پاس جاؤ, دیکھو پھر تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. حیات الحیوان میں کتنے عملیات. اور میرے بھائی مولانا ایک یہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے بھی کتاب, مولانا تھانوی کی اپنی کتاب نہیں, وہ عملیات قرآن. پوچھنا یہ کہ اور کی جماعت کا یہ سوال بھائی کا یہ ہے کہ یار یہاں سے بھی کچھ سوال لے لینا, بس 1-2 سوال لے کے پھر سیشن ختم کرتے ہیں. یہ پھر رکھیں, یہ اگلے بیان, یہ سوال کچھ باقی ہیں, یہ اگلے. چلو بھائی جلدی اسپیڈ, آپ کو ہم نے بہت زیادہ دیر بٹھا لیا. دل سے دعا, اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں. اور کوئی سوال میرے بھائی جلدی, شاباش. وعلیکم السلام. کیا بول رہا ہے بھائی؟ کیڑا میوزک؟ نعتوں میں میوزک ٹھیک نہیں ہے بھائی. وہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی, بس مزید باریک ہونے کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس, اس کے بعد پھر کرتا آ رہا ہوگا,
اس کو جھاڑ کے نکالنا پڑے گا. وعلیکم السلام. جی تو یہ آپ بولتے ہیں ٹوپی ڈرامہ ہے, جی پیشے کو آپ بولتے ہیں کہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں جو بولتے ہیں جن کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں تو اس پہ آپ بولتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ جن سے بات نہیں کر رہے ہوتے, یہ کیا کرتے ہیں, مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دماغ کیپچر کر لیتے ہیں. یہ ایک علم ہے, عملیات دماغ کیپچر, یہ گورے بھی جانتے ہیں یہ علم, یہ پادری بھی کرتے ہیں, ہندو بھی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. یہ سیکھا جا سکتا ہے لیکن اس سے اپنی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. تو کوئی علوم نہیں ہے, یہ ایک طرح کا جادو ہے, تو دماغ کیپچر ہو جاتا ہے اس سے. اور یہ ان لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے جن میں قوت انفعالیہ ہوتی ہے, اثر قبول کرنے کی, جو کانفیڈنس لیول جن کا زیادہ ہوتا ہے ان کو دماغ نہیں کیپچر ہوتا. تو یہ اس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جن سے بات کر رہے ہیں. اس کام کا صرف ایک طریقہ جائز ہے کہ آپ یہ کام نہ کرتے ہو, کوئی آپ سے دم کرانے کے لیے آ جائے, آپ بولو بھائی میں آیت الکرسی پڑھ کے دم کروں گا, اتنے پیسے لوں گا کیونکہ میرا ٹائم لگ رہا ہے, بس اس سے زیادہ کی اس کی حیثیت نہیں ہے. دیکھو بزرگوں یا علماء کی اتباع دین کے علم کے معاملے میں کی جاتی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دین کا علم, قرآن و حدیث کا علم, اس میں ہم بزرگوں کی اتباع کرتے ہیں. عملیات کچھ ہے ہی نہیں, تو اس میں کیا ہے؟ جو بزرگ کہے گا بھی تو اس سے بھی تو دلیل پوچھی جائے گی, آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ تبھی جن ملکوں میں عامل نہیں ہے وہاں جنات بھی نہیں ہے, سب سے بڑی دلیل یہی ہے. جہاں عامل نہیں ہے نا وہاں جنات سرے سے ہے ہی نہیں. صاحب